अल्हम्दुलिल्लाह वअद्दिन फिन्नास बिलहज्ज यातूका रिजाला। अक़सामुल हज्ज सलासा, हज की 3 किस्में होती हैं। मुख्तसर और जामे अगर आप इसका कोई हज का तरीका बता दें। रुकन यमानी और हजर अस्वद के दरमियान, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। बिल्कुल सही। बाकी आप कोई भी दुआ करें, पंजाबी में, उर्दू में। हाजी को किन चीज़ों का ख़ास लिहाज रखना चाहिए? हाजी को ना जी 4 चीज़ों का खुसूसी लिहाज रखना चाहिए। सही। शेख, ममनुआत हज क्या है? मैं 4-5 चीज़ें आपको बता देता हूँ। सही। उन चीज़ों से बहुत परहेज़ करना चाहिए। अगर मैं ये कह दूँ तो शायद कोई मुबालगा नहीं, जो वहाँ मगरिब पढ़ता उसको शायद गुनाह हो। मुज़दलिफ़ा की रात आप तहज्जुद नहीं पढ़ सकते, वहाँ तहज्जुद ना पढ़ना जो है वो सवाब है। अगर आप हज करने जा रहे हैं तो इन बातों को ज़रूर सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफार्म से हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह वअद्दिन फिन्नास बिलहज्ज यातूका रिजाला। हज के अय्याम आ चुके हैं और हर तरफ से जौक दर जौक हाजी हजरात बैतुल्लाह की तरफ रवां दवां हैं। इस माहौल में हम चाहेंगे कि इस मौजू पर एक अच्छी गुफ्तगू हो और भरपूर उसमें मालूमात हों और हाजियों के लिए एक रहनुमा गुफ्तगू हो। इस हवाले से आज हमने अज़ीम स्कॉलर, और आपका नाम अगर तहरीर में देखें तो आप उसमें भी यदतुल्ला रखते हैं, तकरीर में देखें तो मेरा ख़्याल जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है आपका एक नाम है, और अदीब भी आप बेमिसाल हैं। यानी जिस मैदान में भी आपने कदम रखा है अल्लाह ने आपको इज़्ज़तों से सरफ़राज रखा है। मेरी मुराद मोहतरम जनाब फ़ज़ीलत शेख अब्दुल मन्नान रासिक हाफ़िज़हुल्लाह ताला हैं। शेख मोहतरम, आपने बड़ा कीमती वक्त निकाला है, आपका बेहद शुक्रिया। और ख़ास कर हाजियों की रहनुमाई के लिए आपने अपने वक्त की कुर्बानी दी है। मुझे मालूम है कि आप किस कदर सफ़रों में थे और अपनी नींद कुर्बान की है। अल्लाह आपको इसकी बेहतरीन जज़ा अता फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम व तक़ब्बलल्लाहु जुहूदकुम। रुकी सब अल्लाह ताला आपको बरकतों से माला माल करे। आमीन और आमीन अल्लाह ये हमारी सब मेहनतें अपनी रज़ा और रहमत के लिए कबूल फरमाए। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर। शेख मोहतरम, बिला तमहीद हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो शेख मोहतरम, हज ये कितनी किस्मों का होता है? हाजियों की किस्में कितनी हैं? इस हवाले से हमारी रहनुमाई करें। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बारकल्लाहु फ़ीकुम। उमूमी तौर पे अक़सामुल हज्ज सलासा, हज की 3 किस्में होती हैं। एक हज मुफ़रद होता है, उसको हज इफ़राद भी कहते हैं। अमूमन ये जो लोग रियाद से आते हैं, जद्दा से आते हैं या मदीना से आते हैं ना, वहाँ सऊदीया के रहने वाले अमूमी तौर पे या खलीज ममालिक के लोग ही हज इफ़राद करते हैं। यानी 8 को एहराम बांध के वो सीधा मिना में चले जाते हैं। मिकात से वो एहराम बांधते हैं और फिर तवाफ़ कुदूम के बाद मिना में चले जाते हैं। तो एक हज क़िरान है, ये भी बहुत कम लोग करते हैं। सही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही किया था कि हज और उम्रा इकट्ठा। यानी आप उम्रा करने के बाद एहराम नहीं खोलेंगे, सही। सफ़ा मरवा की सही के बाद आप हलक भी नहीं करवाएंगे, सही। कसर बाल भी नहीं मुंडवाएंगे, कटवाएंगे। सही। तो एहराम की बंदियों के साथ या फिर 8 को मिना के लिए रवाना हो जाए। उमूमन जो पाकिस्तानी करते हैं ज़्यादा लोग जो है वो हज तमत्तो ही है। सही। हज तमत्तो ये है कि अब रूटीन में जैसे आजकल हाजी जाएँ आराम से उम्रा करें, उम्रा के बाद एहराम खोल दें, फिर वो आज़ाद है, मदीने जाएँ, जद्दा जाएँ, मक्का रहें, फिर 8 को लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जन कह के एहराम बांध के वो हज के लिए चले गए। सही। तो अक्सर हुज्जाज हज तमत्तो ही करते हैं। ठीक ठीक। लेकिन आपने अक़साम पूछी है, मैंने बता दी है। जहाँ तक हाजियों की अक़साम है, तो ये बड़ा अहम आपने सवाल किया है। बाज़ लोग तो देखें जिनको अल्लाह ने दिया हुआ होता है, बादुन्नास यहुज्जूना लिनुज़हा, वो एक सैर व सियाहत की नीयत से जाते हैं। अल्लाह ताला रहम फरमाए, कई सुमत और रिया के लिए जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे देखा और फ़ारूक साहब आप हैरान होंगे, कई लोग वहाँ मांगने के लिए जाते हैं। बेशक। तो कई माशाअल्लाह बड़े अल्लाह के मुकर्रम ज़ियूफ़ होते हैं जो खालिस अल्लाह ताला से मग़फ़िरत और उसकी जन्नत लेने के लिए जाते हैं। और अल्लाह हमें भी इन्हीं में से कर दे। आमीन आमीन आमीन। सबको ले जाएगा। तो शेख मोहतरम, ये बड़ी अहम आपने तवज्जो दिलाई है। यकीनन इसमें गौर करना चाहिए हाजियों को। अगर कहीं सुमा है, रिया है, तो उसको निकालना चाहिए। बहुत शुक्रिया। शेख मुझे अरकान कितने हज के?
کہ حج کے خاص جو چیزیں ہیں وہ ہاں جو جی، بعض بنیادی چیزیں حج میں ہیں، وہ تقریباً نصوص شرعیہ پہ غور کیا جائے تو وہ 4 سامنے آتی ہیں. یعنی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ارکان الحج 4 صحیح وبعضهم یقولون ارکان الحج 3، لیکن ہم سمجھیں 4 چیزیں بنیادی اہمیت رکھتی ہیں حج میں. سب سے پہلے تو حج کی نیت سے احرام باندھنا. ایک بندہ احرام ہی نہیں باندھتا، وہ انہی کپڑوں میں منا، عرفات، مزدلفہ، تو یہ اس کا کوئی حج نہیں. صحیح یعنی بغیر احرام کے، حج کی نیت کے احرام کے حج ہی نہیں ہے، یہ رکن ہے. صحیح بالکل ٹھیک. دوسری بات یہ ہے، وہ جیسے معروف روایت ہے وقوف عرفہ. جی ایک بندہ عرفات کے میدان میں پہنچا ہی نہیں ہے، چاہے وہ تھوڑے وقت کے لیے پہنچے، زیادہ وقت کے لیے پہنچے، تو وہاں وہ پہنچ ہی نہیں سکا کسی وجہ سے، وہ رہ گیا وقوف عرفہ. تو وقوف عرفہ یہ بھی حج کا رکن ہے. تیسری چیز ہے طواف افاضہ، جس کو طواف زیارہ بھی کہتے ہیں. جی جی عموماً یہ 10 ذی الحجہ کو کیا جاتا ہے، لیٹ بھی ہو سکتا ہے. اگر یہ بھی کسی کا رہ جائے، اس نے کیا ہی نہیں، تو اس کا حج ہی نہیں. ٹھیک ٹھیک اسی طرح چوتھی چیز ہے صفا مروہ کی سعی. ٹھیک اب ایک بندے نے صفا مروہ کی سعی نہیں کی تو اس کا حج رہ گیا. ٹھیک ٹھیک وہ اگلے سال حج کرے، حج کا فریضہ اس کے ذمہ باقی ہے. یعنی ان 4 چیزوں کے بغیر سرے سے حج ہوتا ہی نہیں ہے. رکن کا معنی یہ ہے کہ اس کے بغیر یہ فرض ادا ہی نہیں ہوا، فرض مکمل ہی ہوا، ناقص رہ گیا، اب وہ دوبارہ اس کی قضا. باقی چیزوں کا یہ ہوگا کہ اگر رہ جائیں تو اس کا دم سے باقی پورا. دیکھیں، بعض چیزیں مستحب ہیں، بعض مسنون ہیں، بعض واجبات ہیں. کئیوں کی معافی تلافی توبہ سے ہو جاتی ہے، اور کئیوں کے کرنے سے اجر و ثواب سنت کے مطابق زیادہ ہوتا ہے. بعض واجبات ہوتی ہیں جو وہ دم کے ذریعے معاملات، ایک جانور وہاں اللہ کے راستے میں ذبح کرنے سے معاملات کور ہو جاتے ہیں. لیکن ان 4 چیزوں میں ان کے ازالے کے لیے کچھ نہیں، کوئی کفارہ نہیں، وہ حج ہی کرے گا. اچھا شیخ محترم، مختصر اور جامع اگر آپ اس کا کوئی حج کا طریقہ بتا دیں تو جو اس میں ایک ہی گفتگو میں لوگوں کے لیے رہنمائی ہو. تو بڑا آسان ترین ہے جی. حج کا طریقہ جو ہے نا، وہ 8 ذی الحجہ کو جی آپ جہاں بھی ہیں، اگر آپ مکے میں پہنچ چکے ہیں جیسے پاکستانی ہیں، جی جی یا اپنے گھروں سے آ رہے ہیں، تو وہ میقات سے گزرتے ہوئے میقات سے وہاں سے احرام باندھ کے آپ مینا میں چلے جائیں. ٹھیک ہے. مینا میں پہنچیں، وہاں آپ ظہر پڑھیں، عصر پڑھیں، مغرب پڑھیں، عشاء پڑھیں، اپنے اپنے وقت پہ پڑھیں گے اور قصر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وہاں پھر رات کو عبادت کریں، قرآن شریف پڑھیں. ٹھیک. پھر آگے 9 کو یوم عرفہ کو آپ طلوع آفتاب کے بعد عرفات کی طرف نکلیں. ٹھیک ہے. وہاں پہنچیں. اگر آسانی ہو تو مسجد نمرہ میں پہنچ جائیں، خطبہ سنیں، امام کے سامنے بیٹھیں. اگر کوئی ایسی صورت نہیں بنتی تو آرام سے خیموں میں رہیں. ٹھیک ٹھیک اپنے آرام کا خیال کریں. کئی لوگ وہاں نا ضرورت سے زیادہ بھاگ دوڑ کرنے کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. خیموں میں رہیں. وہاں آپ جمع تقدیم کریں، ظہر اور عصر اور قصر پڑھیں. ٹھیک. اس میں واضح روایات ہیں. پھر اس کے بعد آپ غروب آفتاب تک دعائیں کریں. صحیح. اللہ اللہ کریں، استغفار کریں، قلب کی طہارت کریں، انابت اللہ، رجوع اللہ کریں. اور غروب آفتاب کے بعد پھر آپ فوری مزدلفہ کے لیے نکل جائیں. ٹھیک ہو. مغرب آپ نے وہاں پڑھنی ہے، عشاء آپ نے وہاں قصر پڑھنی ہے. پھر آپ فجر تک سوئے رہیں، فجر کی نماز پڑھیں، سنتے ادا کریں. سورج تھوڑا سا روشن ہو جائے، پھر وہاں مشعر حرام پہاڑی کا نام ہے، یا مسجد کے دائیں بائیں کہیں کھڑے ہو کے قبلہ دعائیں کریں، خوب دعائیں کریں. صحیح. جب روشنی اچھی طرح پھیل جائے تو سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے آپ پھر مینا کی طرف نکلیں. وہاں جو جمرہ ہے کبریٰ، جی جی اس کو آپ 7 کینکریاں ماریں. ہر کینکری کے ساتھ آپ اللہ اکبر پڑھیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مزدلفہ سے کینکریاں اٹھانا ضروری ہیں، وہ 70 اٹھا لیں، وہ اگلے دن کی کینکریوں کے لیے بھی وہاں سے کو اپنی بوتل میں چیز ڈال لیں. تو اس طرح کی تکلف کی ضرورت نہیں، جہاں سے بھی آپ کو میسر ہو. مناسب سی چھوٹے حجم کی، جیسے چنا ہوتا ہے جی جی اس کے برابر ہو تو وہاں آپ جمرے کو ماریں. اس کے بعد آپ کے لیے قربانی ہے. قربانی کے بعد حلق ہے، آپ اپنا سر منڈوائیں یا کم از کم قصر کروا لیں، کٹوا لیں. اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نہا کر کپڑے چینج کر کے بیت اللہ جائیں. صحیح. وہاں طواف افاضہ کریں. صحیح. بہتر یہ ہے کہ اگر یہ مغرب سے پہلے پہلے کر لیں تو آپ کپڑے بدل کے، مطلب ہے کہ خوشبو لگا کے عام لباس میں کر سکتے. اور اگر سورج غروب ہو گیا
تو پھر سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ پھر آپ احرام میں طواف افاضہ کریں. تو طواف افاضہ کے بعد صفا مروا کی سعی کریں. اس کے بعد پھر آپ مینا میں آ جائیں. ٹھیک. وہاں پھر آ کر آپ رات گزاریں, اللہ کا ذکر کریں. 11 کو زوال کے بعد پھر تینوں جمرات کو آپ کینکریاں ماریں, اللہ اکبر کہہ کے. پہلے جمرہ کو کینکری مارنے کے بعد رک کے قبلہ رخ دعا کریں, دوسرے میں, تیسرے میں پھر مارنے کے بعد ہر تکبیر کے بعد کنکری مارنے کے بعد آگے چل دیں. 11 کو بھی یہی عمل کریں, پھر واپس مینا میں آ جائیں, عبادت کریں, قرآن پڑھیں, اپنے اپنے وقت پہ ساری نمازیں پڑھیں اور قصر پڑھیں. ٹھیک ہو, مگر تو مکمل پڑھنی ہے, فجر بھی مکمل, باقی قصر ہیں اور اپنے اپنے وقت پہ. 12 کو بھی زوال کے بعد آپ کنکریاں تینوں جمرات کو ماریں. ٹھیک ہو, ٹھیک ہے. اور اسی طرح دعا کریں, تیسرے کو مارنے کے بعد آپ وہاں سے چلیں گے. تو اگر آپ نے آگے تیسرے دن کی کنکریاں مارنی ہے جو یوم تشریق میں سے 13 ہے, تو بہتر ہے کہ آپ وہاں رکیں. 13 کو کنکریاں اسی طرح تینوں جمرات کو مار کے پھر نکلیں. لیکن اگر آپ 12 کو نکلنا چاہتے ہیں تو غروب آفتاب سے پہلے آپ کنکریاں مار کے مینا کو چھوڑ دیں. ٹھیک ہو, یہ آپ کا حج مکمل ہو گیا. ٹھیک ہو. کینکری مارنے یعنی تیسرے دن کینکریاں مارنے کے ساتھ مکمل ہے حج. مکمل ہے. دوسرے کے وہ 12 کو بھی مارے گا مکمل ہی ہے. جب شریعت نے اجازت دے دی کہ فمن تاج جالا, اگر کوئی جلدی میں ہے جانا چاہتا ہے تو حج اس کا بھی مکمل ہے. لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو دوسرے دن کی بھی مار کے آتا ہے تو اس میں انشاءاللہ اجر فضیلت اور زیادہ. شیخ جب مکمل ہوتا ہے سنت بھی یہی ہے, جب مکمل ہوتا ہے کوئی خاص دعا یا بس کنکری کے ساتھ یا بالکل فارغ؟ کوئی خاص دعا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہاں, باقی دیکھیں جب وہ آپ 13ویں کو یا 12ویں کو دوسرے جمرات کو کنکریاں مار کے دو, وہاں وہ خاص دعا آپ کرتے رہے, لیکن ان کو الگ سے کوئی دعا نہیں. صحیح بات. اچھا شیخ, جو آپ نے طریقہ بتایا اس میں وقوف عرفہ کے دوران لوگوں کی بڑی کوشش ہوتی ہے جبل رحمت کی طرف جانے. یہ تکلف ہوتا ہے جی, لوگ جذباتی ہوتے ہیں. مائی حوا اور آدم علیہ السلام کے ملنے کے قصے بھی انہوں نے مشہور کیے ہوئے. یہ چیزیں دین نہیں ہیں, وقت ضائع نہ کریں. چڑھنا اترنا گرنا یہ تکلفات, اس کی کوئی خاص فضیلت نہیں. خیمے میں کہیں کسی نکر میں بیٹھ کے رب کریں. اچھا, بہت خوب شیخ, آپ نے حج کا طریقہ بتا دیں. عمرے کا بھی مختصر آپ طریقہ بڑا آسان طریقہ ہے جی. آپ اگر پاکستان سے جا رہے ہیں, ایئرپورٹ سے آپ چادریں باندھ لیں, غسل کر لیں, یہ مستحب ہے. اگر آپ غسل نہیں بھی کرتے تو کوئی بات نہیں. عموماً لوگوں میں معروف یہ ہے کہ احرام کے 2 نفل ہیں, وہ بھی کسی صحیح حدیث میں نہیں. صحیح. بس ایک شکل ہے کہ آپ جب مدینہ سے آئیں اور وہ ذوالحلیفہ یا بیر علی جو ہے, وہاں اگر فرض نماز کا وقت ہے وہ وہاں سے قصر پڑھ کے نکلیں, یا وہاں وہ عرض مبارک اس کو کہا گیا, وہاں آپ 2 نفل بھی ساتھ پڑھ لیں. الگ سے احرام کے کوئی نفل نہیں. بالکل صحیح. آپ بے شک گھر سے غسل کر لیں, ایئرپورٹ سے غسل کر لیں, چادریں باندھ لیں, جہاز میں بیٹھ جائیں. ٹھیک ہے. آپ بالکل نارمل ہی ہیں. ابھی صرف اپنے چادریں جو پہنی ہیں, ابھی وہ حدود کو یوز شروع نہیں ہوئی. وہ عموماً اعلان کرتے ہیں جی جہاز میں 1 گھنٹہ پہلے, آدھ گھنٹہ پہلے, پھر بتاتے ہیں کہ ہم بالکل میقات سے گزر رہے ہیں. تو وہاں آپ یہ نیت کر لیں, لبیک اللہم عمرۃ. صحیح. اس کے بعد آپ تلبیہ پکارنا شروع کر دیں. صحیح. تلبیہ پکارتے پکارتے آپ مکہ پہنچے. آرام سے آپ وہاں کمرے میں ریسٹ بھی کر سکتے ہیں, احرام بھی بدل سکتے ہیں, غسل بھی کر سکتے ہیں. صحیح. لیٹ بھی سکتے ہیں. بس زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ سر نہ ڈانپیں. ٹھیک ہوگا. آرام سے تسلی سے پھر آپ بیت اللہ میں پہنچیں. تلبیہ آپ بند کر دیں. نماز کا وقت ہے تو نماز پڑھیں. اگر نماز کا وقت نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہو. اپنے آپ دائیں کندھے کو ننگا کریں اور بالکل حجر اسود کے سامنے سے آپ اللہ اکبر یا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے طواف کو شروع کریں. بوسہ دے سکتے ہیں تو بوسہ دیں. اگر کسی لاٹھی کے ذریعے یا کسی کپڑے کے ذریعے آپ اس کو حجر اسود لگ جائے, اس کو آپ بوسہ دے دیں, کپڑے لاٹھی کو, یہ بھی دور سے استلام بھی کر دیں. آج کل رش زیادہ ہوتا ہے تو ذرا کوشش کرنی چاہیے کہ ایزی معاملہ کرنا چاہیے. نیت کے مطابق اجر ہوگا. پہلے 3 چکروں میں آپ ذرا رمل کریں. ٹھیک ہے. اگر وہ زیادہ جگہ نہیں آپ کو مطاف میں ملتی تو تھوڑا سا ایکٹیو ہو کے چلیں. ٹھیک ہے. آپ اسی طرح 7 چکر مکمل کریں. رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان, یہ رکن یمانی ہے, یہاں سے حجر اسود کے درمیان ذرا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. باقی آپ کوئی بھی دعا کریں, پنجابی میں, اردو میں, انگلش میں, اور کریں ذرا تھوڑی سی بڑی دقت کے ساتھ, بڑی توجہ کے ساتھ, اور اپنا 7واں چکر مکمل کریں. پھر اس پہ بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب مکمل ہوتا ہے 7واں, جی مقام ابراہیم کے سامنے آئیں, وہاں 2 رکعتیں ادا کریں. پہلی میں کافرون پڑھیں, دوسری میں اخلاص پڑھیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد زمزم پئیں,
پھر ممکن ہو تو آپ آپ استلام کریں، جی نہیں تو بے شک دور سے استلام کر کے آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے چلے جائیں۔ جیسا کہ یہ استلام جو ہے وہ سامنے سے کرنا ہے یا جہاں کھڑے ہیں وہیں سے کرنا جہاں سے آپ دور بھی ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ٹھیک تو جب آپ صفا مروہ کی سعی کے لیے جائیں تو صفا سے اپنے طواف کا آغاز کریں۔ آپ تھوڑا سا قبلہ رخ ہو کر یہ دعا پڑھیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ تو آپ دعائیں وغیرہ مزید بھی کریں، پھر ایک صحیح مرتبہ یا 3 مرتبہ؟ ہاں 3 مرتبہ اس کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے تو پھر اپنی صحیح کو شروع کریں۔ صحیح میں بھی کوئی خاص دعا نہیں، ٹھیک ہے ایک صحابی رسول رضی اللہ عنہ سے ایک دعا آتی ہے، رب اغفر وارحم وانت الاعز الاکرم، اچھا اچھا یہ روایت موقوف موجود ہے۔ صحیح یہ بھی اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو کوئی نہیں، آپ قرآن پڑھیں، استغفار کریں، جو آپ کو ذکر یاد ہے۔ تو صفا سے مروہ تک وہ آپ کا پہلا چکر ہو گیا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آپ نے صفا سے شروع کرنا ہے، جی بالکل مروہ تک پہلا چکر، وہاں بھی آپ یہی 3 دفعہ کہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو اللہ کو علی کل شیء قدیر۔ صحیح دعا کریں، پھر آپ آ جائیں صفا پہ، پھر مروہ پہ، پھر صفا، پھر مروہ پہ آپ کے 7 چکر پورے ہو جائیں گے۔ وہ درمیان میں جو سبز لائٹیں ہوں وہاں مرد حضرات تھوڑا سا تیز چلیں، ٹھیک جتنا ان کے لیے ممکن ہو، بہت زیادہ دوڑ لگانے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد آپ سر منڈوا لیں یا کٹوا لیں بال، آپ کا عمرہ مکمل۔ جی بالکل ٹھیک۔ جیسے یہ 7ویں چکر پہ بھی دعا کرنی جب ختم ہوتا ہے؟ ہاں بالکل، 7ویں چکر پہ دعا کریں، لمبی دعا کریں، اللہ کے سامنے روئیں، قبولیت کی دعا کریں، دیگر امور کی دعا کریں۔ ٹھیک ہوگا شاید۔ جیسے کہ یہ سارے سفر کو، حج کے سفر کو آپ کوئی خاص نام دینا چاہیں تو؟ لیکن یہ سفر حج لوگ بڑے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں سفر مشقت ہے، سفر صعوبت ہے، اور پتہ نہیں دم ہے، یعنی لوگ گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں۔ جی جی تو میں یہ سفر سمجھتا ہوں کہ فاروقی صاحب یہ سفر حج کو نا سفر مغفرت کہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ سفر مغفرت ہے، یہ سفر محبت ہے کہ بندہ اپنے اللہ کی محبت میں دیوانہ وار اپنا سب کو چھوڑ کے وہاں جاتا ہے۔ اور میں کہتا ہوں یہ سفر یادگار انبیاء ہے۔ بے شک بے شک۔ سیدہ حاجرہ کا وہاں ذکر ہے، اسماعیل کی یادگار ہے، ابراہیم کی یادگار ہے، بلکہ مسجد خیف کے بارے میں صحیح روایت ہے کہ آپ نے فرمایا صلی فیہ 70 نبی، اللہ مسجد خیف میں 70 نبیوں نے نمازیں پڑھی۔ تو یہ سفر یادگار انبیاء بھی ہے، تو اس کو بڑا محبت والا سفر اور شوق والا سفر ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو چونکہ حرام میں ہوتا ہے بندہ زیادہ، میں سمجھتا ہوں یہ سفر منی آخرت بھی ہے، اللہ، کہ آخرت کے سفر سے بہت پہلے کمال بھی مماثلت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی ہے کہ آج یہ سفید چادریں تو نے خود ڈالی ہیں، کل کوئی تجھے ڈالے گا اور تجھے کوئی پتہ نہیں۔ اللہ، تو لہٰذا اس سفر کو بڑا اوکھا سفر تو پتہ نہیں کی ہو جانا ہے، یعنی لوگوں میں نا بڑا ایک ڈر سا ہوتا ہے۔ نہیں، اس کو سفر محبت ہی رکھیں، سفر مغفرت ہی رکھیں، صحیح، اور سفر یادگار اسلاف کہہ لیں یا انبیاء کہہ لیں، اور منی سفر آخرت سمجھ کے سفر اطاعت بھی کہیں۔ ہاں جی، یہ بڑا محبت والا سفر ہے جی۔ تو شیخ حاجی کو کن چیزوں کا خاص لحاظ رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ حاجی کو نا جی 4 چیزوں کا خصوصی لحاظ رکھنا چاہیے۔ صحیح، نمبر 1 تو یہ ہے کہ اس کو اپنی ساری توجہ اس بات پہ رکھنی چاہیے کہ میں معافی لینے آیا ہوں، مجھے کسی طرح معافی مل جائے، میں نے معافی لینی ہے۔ بے شک، حاجی یہاں سے جاتے ہیں، یقین کریں وہ آپس میں نا پروٹوکول کی باتیں کرتے رہتے ہیں، میرا پیکج 22 لاکھ دا تے تیرا پیکج 16 لاکھ دا، ہمیں یہ سہولت ہے، اسے وہ سہولت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں کوئی شاہی مہمان ہے، بڑی نزاکتیں، بڑے نخرے، بڑے معاملے عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ نہیں، بالکل آپ سب سے پہلا پیغام ہمارا یہ ہے کہ اس کوشش میں رہیں کہ مجھے کسی طرح معافی مل جائے۔ بالکل، بہت خوب، کوئی اگر آپ کو دھکا دے دے تو کھا لیں، صحیح کوئی آپ کو گرا دے تو گر جائے، صحیح، سائڈ پہ ہو جائے۔ ساری توجہ اس بات پہ رکھے کہ اگر یہاں سے بھی میں دھدکار دیا گیا، اللہ، یہاں سے بھی مغفرت نہ ملی تو کہاں مجھے معافی ملے گی۔ یہ سب سے پہلی بات، مست ہو جائیں اپنی معافی کے معاملے، مگن ہو جائیں معافی کے معاملے کہ میں پگوڑا غلام ہوں، ساری زندگی بغاوتیں کر کر کے تھک گیا ہوں، اللہ، اب یہ تھکا ہوا گناہوں میں چکنا چور وجود لے کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گئے ہو، کسی طرح میرا مالک راضی ہو جائے۔ یقین کریں اگر آپ کی یہ سب سے پہلے سوچ ہوگی نا، بڑا مزے کا سفر ہوگا کہ میں معافی لینے آیا، میں عیاشی کرنے نہیں آیا، اللہ، میں یہاں پروٹوکول لینے نہیں آیا۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، بہت لوگ تو سیاست پہ لگے رہتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جی دیکھیں، خرچ اور خدمت بہت کریں،
صحیح اگر کوئی صاحب ثروت ہے تو وہ بالکل بیگ نوٹوں کا بھر کے لے کے جائے، صحیح کھلائے دن رات، وہاں کھلانا بڑا اجر والا، حاجیوں کو کھلائے پلائے، بخل سے کام نہ لے۔ اللہ اس سوچ میں نہ پڑے کہ یار 20 لاکھ دا حج کیتا ہے تو 20 لاکھ ہوتے لگ گیا، اگر اللہ نے دیا تو 80 لاکھ وہاں لگاؤ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ خرچ کی نیت رکھو، اور اگر خرچ نہیں ہے تو کم از کم خدمت ضرور کرو حاجی کی، دوسرے کی۔ وہاں مطلب اگر کسی کا بیگ اٹھانا پڑتا ہے تو آپ اٹھا دیں، کسی بزرگ کو تھوڑا سی آپ کو سروس دینا پڑتی تو آپ دیں اس کو۔ یعنی میں نے دیکھا خرچ خدمت کے معاملے میں بھی نہ سکڑے ہوئے ہوتے ہیں حاجی۔ ایک تو ساری توجہ معافی پہ رکھیں، دوسرا یہ خرچ اور خدمت۔ آپ سیٹھ صاحب بھی ہیں، منسٹر صاحب بھی ہیں، وہاں ایک مزدور بھی آپ کے ساتھ حج کر رہا ہے، اس کی بھی خدمت کریں، اللہ اس پہ بھی خرچ کریں۔ یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ حج۔ تیسری بات میں سمجھتا ہوں جن کا خصوصی خیال رکھنا چاہیے، ہر وقت دعائی کیفیت ہونی چاہیے۔ صحیح، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، منگتا ہی رہنا چاہیے۔ یعنی دعا میں رہیں، منگتے بکاری بن کے، اللہ دعا 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 والی کیفیت ہو۔ صحیح، اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر ان چند چیزوں کا لحاظ کر لیں تو بڑی خیر والی باتیں ہیں انشاءاللہ حجاج کرام کے لیے۔ شیخ ممنوعات حج کیا ہے؟ دیکھیں، ممنوعات حج کا مطلب ہے کہ حاجی حضرات کو جن چیزوں سے وہاں دوران حج خاص پرہیز کرنا چاہیے۔ جی ویسے تو جو محرمات ہیں وہ پہلے بھی محرمات ہی ہیں، بعد میں محرمات ہیں، لیکن بالخصوص میں 4-5 چیزیں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ان چیزوں سے بہت پرہیز کرنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے فساد نیت۔ صحیح، نیت کا فساد جو ہے یہ تباہ کر کے رکھ دیتا ہے آج کو۔ اس میں ریا نہ آئے، اس میں دکھاوا نہ آئے، اس میں کبر نہ آئے، اس میں وہ نزاکتوں والے سلسلے نہ ہوں، نیت میں فساد نہیں ہونا چاہیے۔ وہی جو بات پہلے ہو گئی ہے نا، معافی ہو جائے، تلافی ہو جائے، کسی طرح معافی مل جائے، اس طرح کی بندے کی نیت ہونی چاہیے۔ فساد نیت سے بچیں، یہ سب سے پہلی اس میں ریاکاری بہت جلدی ہے۔ یہ بیس ہے۔ صحیح، ریاکاری کے علاوہ بھی نیت میں بڑے معاملے ہوتے ہیں۔ جی جی، ریاکاری نہ بھی نہ ہو تو کئی لوگ صرف اس لیے بھی حج کرتے ہیں اینا رب نے دیتا، لوگ آدھے نے حج تے نہیں گیا، اینا منڈا حج تے نہیں کلیا، شرم و شرمی حج کرتے۔ نیت میں بڑی طہارت ہو بہت خوب، کہ رب راضی ہو جائے، یہ میرے اللہ کا امر ربی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شہوت کے معاملے نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا، وہاں دیکھیں جی پوری دنیا سے خواتین آتی ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مسلم بہنیں، ہماری مسلم مائیں، اور اکثر حجاب میں ہوتی ہیں، ان کا چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ صحیح، تو وہاں جو ہے نا یہ غض بصر اس کی بڑی ضرورت ہے۔ بے شک، شیطان وہاں بھی حملہ آور ہوتا ہے، اور وہاں بھی اس طرح کے کوئی نظر کو آوارہ چھوڑ کے شہوانی خیالات معاملات پالنا یہ حج کو برباد کرنے والی بات ہے۔ بے شک، یہ یقین کریں بڑے پیرے کی ضرورت ہے۔ بڑی اہم بات ہے۔ ہاں جی، یہ ممنوعات آپ نے پوچھا ہے، یہ خصوصی طور پہ وہ اللہ کی شیرنی ہے وہ جو وہاں آئی ہوئی ہیں۔ اللہ، بہت احتیاط ہے، لوگ میں دیکھتا ہوں وہاں پر بھی باز نہیں آتے۔ صحیح، اور تیسری بات یہ ہے، یہ جو ہے نا جنگ و جدل، وہ جیسے قرآن میں آتا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جنگ و جدل نہیں، صحیح، اگر کوئی دھکا دے تو کھا لیں، اگر کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو صبر مقابلہ کریں۔ بازی نہیں ہے۔ دیکھیں میں نے اکثر یہ دیکھا ہے، ویسے 90% کو بد نصیب ہی ایسی کمپنیاں ہوں گی، ایسے لوگ ہوں گے، ایسے ادارے ہوں گے جو حجاج کو لوٹتے ہیں یا حجاج سے زیادتی کرتے ہیں، کمٹمنٹ کے خلاف چلتے ہیں، ورنہ 70-80% ماشاءاللہ وہ بڑی خدمت کرنے کی بیچارے کوشش کرتے ہیں۔ صحیح، لیکن وہاں کچھ نظام ایسا ہے جی، پوری دنیا وہاں آئی ہوتی ہے، چاہتے نہ چاہتے گاڑی لیٹ ہو گئی، گاڑی مس ہو گئی، جی، ہوٹل میں انن فانن کو معاملہ ہو گیا تو یقین کریں بڑی گندی زبان ہے جی استعمال کرتے ہیں۔ بالکل صحیح، ان میں ہوتے جا کے چھڑنا، چلو کنٹرول ضروری ہے۔ بینہ غبن ہوا ہے وہ تو الگ بات ہے نا، کہ جو کمٹمنٹ تھی 5 سٹار کی آپ کو 3 سٹار بھی نہیں دیا گیا، یہ ایک الگ بات ہے، اور وہ بھی اچھے الفاظ انداز سے وہ وقت اچھا گزارے، آ کے ان سے دلیل سے بات کریں، لیکن وہاں بےہودہ بکنا اور گریبان پکڑنے کو جانا، حج خراب کرنا، فرق ہی نہ کرنا کہ لاہور بیٹھا ہوا یا بیت اللہ میں بیٹھا ہوں، بہت خوب، فیصل آباد میں بیٹھا ہوا ہوں کہ حدود حرم میں بیٹھا ہوا ہوں۔ تو یہ جنگ و جدال والے معاملے نہیں۔ اور چوتھی جو سب سے اہم ترین بات ہے نا، میں اس کو ممنوعات حج میں رکھتا ہوں، یہ موبائل کی پوجا نہیں کرنی۔ صحیح، وہاں فروغی صاحب لوگ بیت اللہ کا طواف کم کرتے ہیں، فیس بک کا طواف زیادہ کرتے ہیں، واٹس ایپ کا طواف اب تو انہوں نے ممنوع کر دی نا تصویریں، جو کرے گا وہ مزہ بھی چکھ لے گا، لیکن لوگ واٹس ایپ کا طواف زیادہ کرتے ہیں،
فیس بک یوٹیوب کا تو آپ زیادہ کرتے ہیں، اور بڑی بڑی فحشیات دیکھتے ہیں، مذاکرات ہیں، جگتے ہیں، آوارگیاں، وہ برہنہ تصویریں۔ یقین کریں آپ ایام حج سے کوشش کریں وہ چھوٹا سا ایک موبائل لے جائیں اگر ضرورت ہے، اور اگر آپ نے کوئی ایسا سہولتوں والا موبائل رکھنا ہے تو آپ بڑے محتاط رہیں۔ صحیح، یہ موبائل کا لوز یوز اگر آپ کے حج کو باطل نہیں نہ کرتا تو کم از کم آپ کو غافل ضرور کرتا ہے اور اجر کو کم ضرور کرتا ہے۔ اور پانچویں بات میں اس کو ممنوعات حج میں رکھتا ہوں، آوارہ گردی، منہ اٹھا کے ادھر، منہ اٹھا کے ادھر، منہ اٹھا کے کلاک ٹاور یہاں وہاں ادھر، یعنی وہ عجیب و غریب سلسلے۔ بلکہ میں چند دن پہلے ایک مجھے ساتھی کہنے لگی، میں کہا جی تسی عمرے تے گئے سو؟ انہوں نے کہا جی ہم نے عمرہ کیا ہے، 4 نمازیں پڑھی ہیں، پھر ہم پھرتے ترتے رہے ہیں، بڑا مزہ آیا۔ یعنی ابھی لوگوں کا ذہن بن گیا عمرہ کرو، 4 نمازیں پڑھو تو پھرتے ترتے ایسے رہو۔ ہے، بالکل ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو تقریباً 5 چیزیں بتا دی ہیں جی۔ آوارگی سے بچیں، ایک ایک لمحہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے۔ یہ ناظرین کی پھر میں نظر جملہ کرتا ہوں، ایک ایک سیکنڈ سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اور موبائل کی آوارگی سے بچیں، جنگ و جدل جھگڑے سے بچیں، اور شہوت کے معاملات اور جملوں سے بچیں، غض بصر کے معاملے کا بڑا خیال رکھیں، اور مین چیز یہ ہے کہ نیت کے فساد سے بچیں۔ بہت خوب۔ اچھا شاید احرام کی جو پابندیاں ہیں یہ کیوں ہیں؟ کیوں ہے یعنی فلسفہ آپ پوچھنا چاہتے ہیں؟ حکمت کیا ہے اس میں؟ دیکھیں حکمت یہ ہے، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ کوئی روٹین کا سفر نہیں ہے کہ آپ کوئی فیصل آباد سے اسلام آباد جا رہے ہیں یا ملتان تو تسی لاہور پہ جاندے ہو۔ یہ تیار کیا گیا ہے کہ آپ بڑے اللہ، بڑے رب سے ملاقات کے لیے اس کے گھر معافی مانگنے جا رہے ہیں، یعنی آپ کو محتاط کیا گیا، اس سفر کو محتاط بنایا گیا۔ ہوں میں نے تسی دسو فاروقی صاحب، ایک بندہ حج تے جا رہا ہوئے، احرام پایا ہوئے، 9 کٹن بہ جائے، گل بنتی نہیں، شکار کھیڈن لگ پے، نکاح کران لگ پے، ساری توجہ ادھر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اس کا یونیفارم تک چینج کر دیا۔ اللہ، حساس اداروں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے یونیفارم چینج ہو جاتے ہیں، آپ کو 2 چادریں دے دی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں یہ احرام کی سختیاں ہیں، پابندیاں، میں کہتا ہوں پابندیاں تو یہ ہیں، لیکن یہ پابندیاں رحمت ہیں، یہ پابندیاں قرب کا ذریعہ ہیں، یہ پابندیاں آپ کو ایک احساس دلاتی ہیں کہ آپ نے سر نہیں ڈھانپنا، پگے نہیں پہننی، ذلیل ہونا ہے اللہ کے سامنے ننگے سر، اللہ، اللہ، ٹھیک ہے نا؟ ٹخنے آپ کے ننگے ہونے چاہیے، چادریں سادہ ہونی چاہیے۔ عورتیں جو ہیں ان کا تو عام لباس، ان کو بھی ہے کہ وہ جو فیشنی نقاب ہے وہ نہ کریں، باقی عورت کو پردہ پورا کرنا چاہیے، چادر آگے رکھنی چاہیے۔ غیر محرم زیادہ ہوں تو وہ پلو کو اور آگے بھی کر سکتی ہیں، غیر محرم چہرے کو کئیوں نے وہ چھتری نما سی ایک ٹوپی لی ہوتی ہے عورتوں نے، وہ تکلف محض ہے۔ صحیح۔ تو جو آپ کا سوال ہے اس کا مختصر جواب یہ ہے جی کہ اس سفر کی اہمیت اور حساسیت کو اجاگر کیا گیا ہے ان پابندیوں کے ساتھ۔ یقین کریں اگر بندہ نارمل رہے تو یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی جو ان پابندیوں کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ کیا بات، کیا بات۔ یہ پابندیاں بھی رحمت ہیں اور آسانیاں ہیں، آپ ان کو پابندیاں نہ کہیں، آپ مجھے کہیں جی احرام کی آسانیاں کیا؟ بات، یہ اس وقت آسانی ہے کہ شریعت نے آسانی کر دی، آپ پر پابندی لگا کر کے ناخن نہیں کاٹنے، بال نہیں تراشنے، سارے کام پہلے کرو۔ کیا بات، زبردست۔ کیونکہ صاحب ہن خوشبوئیں کادیاں لانی ہیں، انہیں احرام پا لیا، اب تو مغفرت کی خوشبوئیں لینی، اللہ، اب تو جنت کی خوشبوئیں سونگھو۔ کیا بات۔ اگر آپ نے کوئی خوشبو لگانی ہے تو پہلے غسل کے بعد احرام پہننے سے پہلے بدن کو لگا، بعد میں کیا ایک بگوڑا غلام کیا خوشبو لگائے، کہاں پیشی ہے؟ اللہ، کسی جج کے ہاں پیشی ہو تو کتنی پابندیاں ہوتی ہیں، یونیفارم، سسٹم، سلسلے، فائل کا نظام، اور جناب گاڑی تک لوگ کتنا اس کو مینٹین کرتے ہیں۔ تو وہ تو رب العالمین کے گھر کی طرف ایک سفر مغفرت ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ، بہت خوب بارک اللہ فیکم۔ بہت خوب۔ اچھا شیخ، حج کے دوران کوئی خاص اذکار؟ دیکھیں جی خاص اذکار تو وہی ہے، وقوف عرفہ کا ایک ذکر ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، وہاں بہت زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے، پورے حج میں اس کو پڑھتے رہیں، یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے ایام حج میں۔ ٹھیک ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ بھی بڑا شاندار۔ باقی عمرے میں نے آپ کو بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اور وہ صفا پہاڑی سے جب آپ نے طواف شروع کرنا ہے وہ بھی میں نے بتایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ انجز وعدہ ونصر عبدہ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔ باقی یہ ہے کہ آپ قرآن زیادہ پڑھیں، سب سے بڑا ذکر قرآن۔ مکی ایام میں، مکے میں منا کی راتوں میں مکی صورتیں پڑھیں، اچھا، کچھ مکی صورتیں حفظ کریں، اور یہ کیفیت اپنے پر طاری کریں کہ یار تو کیڈا خوش نصیب ہے کہ ایتھے قرآن اتریا سی، اے مکی صورت اج ایتھے مکے چ بہ کے تو یاد پیا کرنا، اللہ، وہ کیفیت اپنے اوپر طاری کرے۔ مدنی صورتیں کچھ مدینے سے یاد کریں، زبردست، یعنی مکی صورتیں مکے میں یاد کریں، مدنی جو ہے وہ وہاں مدینے میں یاد کریں۔ اور دیکھیں حاجی کے پاس فروقی صاحب بڑا وقت ہوتا ہے، صحیح، بڑا وقت ہوتا ہے، لازمی۔ میں تو کہتا ہوں اسماء حسنہ یاد کریں اللہ، منا کی راتوں میں۔ ہمارے ہاں 99 نام اللہ تعالیٰ کے 99% لوگوں کو نہیں آتے، آپ تجربہ کر لیں۔ صحیح بات، اور بشارت کتنی بڑی ہے کہ جنہوں نے ان کو سمجھ کے یاد کر لیا وہ جنتی ہیں اللہ کی زمین پر، وہاں سے اسماء حسنہ یاد کر کے آئیں، 15-20 صورتیں یاد۔ میں تو کہتا ہوں ایک ڈائری اپنے ساتھ لے کے جائیں، اپنی قرآن ڈائری بنائیں، ایک طرف قرآن کی آیتیں چھوٹی چھوٹی صورتیں لکھیں عربی میں، ایک طرف ترجمہ لکھیں، تاکہ سفر حرمین کی آپ کی قرآن ڈائری آپ کے پاس ہو، کیا بات، وہاں کی یادیں ہوں۔ شیخ اس میں ایک بہت آپ نے مصروف رکھنے کے لیے اچھا آئیڈیا دیا ہے کہ وہاں لوگ جو ہے نا مینا میں بھی، وقوف عرفہ میں بھی وقت بہت ضائع کرتے ہیں، یہ ایک بڑا اچھا آئیڈیا ہے۔ اور اس کے ساتھ کیا اپنے طور پہ کوئی مینشن کر لے کہ ٹارگٹ رکھ لے کہ میں نے اتنا ذکر فلاں فلاں کرنا ہے، مسنون ذکر کوئی بھی کوئی عرض نہیں، کر سکتے ہیں، کوئی عرض نہیں۔ بالکل صحیح ہے۔ اچھا شیخ، حج کے مقاصد کیا کیا ہیں؟ ہاں، مقاصد حج کہہ لیں یا پیغام حج کہہ لیں یا برکات حج کہہ لیں، لیکن یہ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں یہ مقاصد حج میں اللہ کی توحید ہے، صحیح، کہ حج کرنے کے بعد بھی اگر بندے کو اللہ کی توحید نہیں نہ سمجھ آئی اور اللہ کی توحید میں وہ پختہ نہیں نہ ہوا، اس کو حج کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، لبیک اللہم لبیک سے لے کے واپسی تک دیکھ لیں، کہیں کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کسی قبر پہ سلام، کسی مردہ کو سلام، کچھ نہیں۔ صحیح، جو کچھ ہے وہ اللہ سے ہے اور اللہ کے سامنے ہے اور اللہ کے لیے ہے۔ صحیح، تو سب سے پہلی بات جو ہے توحید، وہ میں سمجھتا ہوں کہ توحید ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس کو توحید سمجھ نہیں آئی، اس کی توحید میں مزید پختگی نہیں آئی، اس کو حج کا مقصد ہی حاصل نہیں ہوا۔ صحیح، دوسرا میں سمجھتا ہوں مقاصد حج میں یہ کہہ لیں کہ اتباع سنت ہے۔ بہت خوب، اگر یہ آپ کو نہیں نا میسج ملا کہ دیکھیں اذان ہوتے ہی یا سورج غروب ہوتے ہی نماز پڑھنا یہ سب سے افضل کام ہے، بالکل، لیکن آپ عرفات میں مغرب نہیں پڑھ سکتے۔ نہیں پڑھتے، بالکل، اگر میں یہ کہہ دوں تو شاید کوئی مبالغہ نہیں، جو وہاں مغرب پڑھتا اس کو شاید گناہ ہو، بے شک، نماز پڑھنے کا گناہ ہو۔ بے شک، بہت خوب، مزدلفہ کی رات آپ تہجد نہیں پڑھ سکتے، وہاں تہجد نہ پڑھنا جو ہے وہ ثواب ہے۔ بے شک، تو جس کو اتباع سنت نہیں نا وہاں سمجھ آیا جی حج میں، تو اس کو کچھ بھی نہیں سمجھ آیا۔ میرا خیال شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہی رات ہو جس میں تہجد نہ پڑھی ہو۔ جی، تو اسی طرح طواف کے معاملے قدم بہ قدم دیکھیں اتباع سنت ہے، قدم بہ قدم۔ اللہ، اور تیسری بات میں سمجھتا ہوں جو مقاصد حج میں سے ہے وہ یادگار انبیاء ہے، صحیح، کہ وہاں انسان جب مقام ابراہیم پہ 2 رکعتیں پڑھے نا فروقی صاحب، تو بندہ سوچے کہ میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کیا میرا کردار اس بندے جیسا ہے؟ اللہ، ابراہیم کی جگہ پہ کھڑا ہوں، میں اندر سے ابراہیمی ہوں، ابراہیم کی طرح مروں گا، ابراہیم کی طرح جیوں گا، ابراہیم کی طرح قربانیاں دوں گا، اللہ، یا صرف ایک فارمیلٹی اور رسم ہے کہ بس جانے کے بعد حاجی لکھ دیا جائے۔ اسی طرح حضرت اسماعیل کی طرح بالخصوص جو نوجوان ہے اسماعیلی جذبہ پیدا کریں کہ اپنے باپ کے تابع دار بنے، اپنے اللہ کے امر کے تابع دار بنے۔ عورتوں جو ہیں وہ خامند کی خدمت گزار بنے۔ حاجر کو جب کہا کہ اللہ کا حکم ہے، اس نے اپنے خامند کے سامنے کوئی زبان نہیں کھولی۔ ہمارے یہاں عورتیں یہاں تک کہہ دیتی ہیں کہ تو اپنی شریعت اپنے کو رکھ۔ پھر حاجر دیکھ لو اللہ کے سامنے وہ دوڑ رہی ہے، بے قرار ہے۔ جب آپ وہاں پر ہوں بالکل مائی حاجرہ کی طرح آپ بھی بے قرار، یا اللہ اس کے لیے تو نے چشمہ جاری کیا تھا، میری زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خیر کے ایسے چشمے جاری کر دے کہ جو ساری آخرت تک قیامت تک تیرے بندوں کو سراب کرتے رہے وہ چشمے۔ اللہ مجھے بھی ایسا بنا دے کہ میں بھی ایسا چشمہ چھوڑ کے جاؤں دنیا میں۔ تو یہ بھی مقصد ہے جی کہ ان جیسا بننا اور ان جیسے جذبات اور ان کی نقل اتارنے کی زندگی میں کوشش کرنا۔
اور چوتھی جو اہم بات ہے مقاصد حج میں وحدت امت ہے. اللہ جنسیت تعصب کو ختم کریں. کالے گورے چھوٹے بڑے سب برابر ہیں. ہم بحیثیت مسلم بھائی بھائی ہیں. وحدت امت کا پیغام ملتا ہے. یہ بھی مقاصد حج میں چیز شامل. اس طرح مقاصد حج میں حصول رحمت ہے, حصول جنت ہے, حصول مغفرت ہے. تو ان چیزوں کا بڑا لحاظ ہونا چاہیے. بہت خوب, زبردست. حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ حج مبرور وہ ایک روایت آتی ہے نا. جی جی. ہاں جناب نے فرمایا شاید ابو داؤد میں اور بخاری میں بھی ہے کہ جو حج مبرور کی جزا جنت ہے. حج مبرور کا سادہ معنی کر دیا جاتا ہے حج مقبول. تو اس کا معنی یہ جی نیکی والا حج کہ جس میں نیکی غالب رہی ہے اور سنت کے مطابق ہوا ہے. حج مبرور وہی ہے خذوا عنی مناسککم کہ رسول اللہ کے طریقے کے مطابق کریں. جس طرح آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی. اسی طرح حج مبرور کی پہلی نشانی یہ ہے فاروقی صاحب خذوا عنی مناسککم, سنت کے مطابق ادائیگی ہوئی ہو. صحیح. دوسری چیز الحج الذی لا یخالطہ اسم, صحیح. جو گناہوں سے پاک حج ہو. اللہ. صحیح. وہاں بھی اگر موبائل پہ جھوٹ بول رہا ہے اور بچوں کو فراڈ کا کہہ رہا ہے, جال سازی کا کہہ رہا ہے, وہاں بھی وہ مطلب فلم انڈسٹری کی دعا کر رہا ہے. وہاں بھی ناچ گانے والے معاملے, یہ جو ہمارے ڈانسر ہیں پروڈیوسر ہمارا لوگ ہیں وہ وہاں پر فلم انڈسٹری کے لیے دعا کرتے ہیں, یعنی ناچ گانے ان چیزوں کے لیے وہاں دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو غلبہ دے. مطلب کہ فحاشی بغیرتی ننگ تڑنگ ہمارے ملک میں عام کر. بالکل صحیح. ہاں جی, مجھے بتائیں یہ تو یہ گناہوں سے بھری ہوئی دعائیں ہیں. یہ کہنا کہ فلم انڈسٹری کو آباد کر دے, اس سے بڑے گناہ والی دعا کیا ہو سکتی ہے جس سے نسلیں برباد ہوتی ہیں. ان چیزوں سے گریز کریں, گناہ نہ ہو یعنی جس میں. تیسری بات یہ ہے بعض نے لکھا ہے کہ جب انسان واپس آئے زاہدن فی الدنیا راغبن فی الآخرہ. جب وہ ایئرپورٹ میں لاہور فیصل آباد ملتان اترے کراچی اپنے وطن تو اس کے دل سے دنیا کھرچی جا چکی ہو اور وہ بالکل وہ یاد آخرت میں محو ایک بندہ ہو. آخرت کی رغبت پیدا ہو جائے, دنیا کی جو لالچ ہے ہرس ہے ہوس ہے وہ بندے سے ختم ہو. یہ ہے حج مبرور. تو یہ دیکھیں بندہ جائے تو پہلے وہاں آنے کے بعد اور بندہ پہ باق ہو جائے کہ میں حج کر رہا ہوں, کوئی نہیں میں پھر حج کر رہا ہوں گا, ایسے نہیں ہے. جی شیخ, حج کرنے کے بعد بندے کو اندازہ تو ہوتا ہے نا کہ یہ میرا حج قبول ہوا یا نہیں, اس کے لیے کیا نشانی ہونی چاہیے؟ نشانی دیکھیں جی, یہ تو پہلے بھی کرے اور بعد میں بھی کرے. جو ادائیگی حقوق ہے نا اس کے لیے معاملہ بڑا حساس ہے. جانے سے پہلے بھی جو بہن کا حق مارا ہے, بھائی کا حق مارا ہے, ٹھگی کی ہے, فراڈ کی ہے, حل کر کے جائے. کچھ حل کر جائے, سارے کر جائے تو بہتر ہے. ورنہ واپسی کے بعد بھی سب سے پہلے لین دین والے معاملے کلیئر کرے. ایک تو بات یہ. دوسرا دل کی طہارت ہے. صحیح. کہ وہ جو گرا تھی نا, بھائی نے آ کیا, بہن نے آ کیا, وہ نمازی کے ساتھ اگر ایک مسجد میں نماز پڑھتے ہیں دو اور وہ ایک حج کر کے آ گئے ہیں, پہلے بھی لڑے ہوئے تھے حج میں, بعد میں بھی وہی قدورتیں, وہی شرارتیں, وہی حماقتیں ہیں, تو وہ بڑی خرابی والی بات. یعنی دو چیزیں میں سمجھتا ہوں, ایک تو حقوق کی ادائیگی اور طہارت قلب. یہ نشانی. بہت خوب. شیخ محترم, آپ نے بڑی روح پرور, روحانی اور ایمان افروز باتیں ہمیں بتائی ہیں. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین محترم, اگر آپ حج کرنے جا رہے ہیں تو ان باتوں کو ضرور سنیں. آپ کے عزیزوں میں, آپ کے جاننے والوں میں کوئی جا رہا ہے تو یہ کلپ ان کو, یہ اس کا لنک ضرور بھیجیں اور کو ضرور سنوائیں. اللہ سب کو توفیق دے. جو نہیں بھی جا رہے انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا. اس گفتگو کو بار بار ضرور سنیں. اس میں بہت ساری باتیں حج کے علاوہ بھی بڑے کام کی ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.